20वीं सदी के आगाज़ में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने मगरबी पंजाब के तूलो अर्ज़ में दरियाओं से नहरें निकालीं। इन नहरों के ज़रिए दरियाओं के पानी को पंजाब के दूर दराज गैर आबाद इलाकों तक पहुंचाया गया और चंद ही दहाइयों में पंजाब का काबिल काश्त रकबा तकरीबन 3 मिलियन एकड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ एकड़ तक जा पहुंचा। 1914 तक पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में कायम होने वाली इन कैनाल कॉलोनीज़ में सिद्धनाई कॉलोनी, सुहागपारा कॉलोनी, चूनिया कॉलोनी, लोअर और अपर जनाब कॉलोनीज़, लोअर और अपर जेहलम कॉलोनीज़ और लोअर बारी दुआब कॉलोनीज़ शामिल थीं। लेकिन 1924 तक ज़िला मोंटगोमरी और ज़िला मुल्तान का एक वसी इलाका अभी भी बेआबाद और वीरान पड़ा था, जिसे आबाद करने के लिए नहरी पानी की ज़रूरत थी। दरिया सतलुज और दरिया रावी के दरमियान बारी दुआब में वाक़े ये इलाका नीली बार के नाम से जाना जाता था, जो आजकल के दौर के पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला लोथरा, ज़िला वहाड़ी और ज़िला पाकपतन के इलाकों पर मुश्तमिल है। 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नीली बार की बेआबाद ज़मीनों को आबाद करने के लिए कॉलोनी के मशरिक में दरियाए सतलुज पर हेड सुलेमान की तामीर करके एक बड़ी पेरेनियल कैनाल निकाली, ताकि इस कॉलोनी की ज़मीनों को साल भर पानी फराहम किया जा सके। ये कैनाल पाकपतन कैनाल के नाम से जानी जाती है। हेड सुलेमान की तामीर और इससे नहरें निकालने का मंसूबा सतलुज वैली प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और रियासत बहावलपुर का मुश्तरका मंसूबा था। हेड सुलेमान से नहर पाकपतन के अलावा 2 मज़ीद नहरें सादकिया और फोर्डवा कैनाल रियासत बहावलपुर की ज़मीनों के लिए भी निकाली गई थीं। इसके अलावा दरिया सतलुज पर हासिलपुर के नज़दीक हेड इस्लाम से मेलसी कैनाल और बहावल कैनाल भी निकाली गई थी। इसी तरह जनूबी पंजाब के शहर अलीपुर के नज़दीक सतलुज और चनाब के संगम पर हेड पंजनद का क़याम और इससे निकलने वाली अब्बासी कैनाल भी इसी सतलुज वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मजमूई तौर पर सतलुज वैली प्रोजेक्ट में बनाई जाने वाली मेन कैनाल्स की लंबाई 537 मील, जबकि इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज की कुल लंबाई 3000 मील के लगभग थी। दरियाए सतलुज पर हेड सुलेमान से निकाली जाने वाली पाकपतन कैनाल और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज के जरिए मौजूदा वक्त के इलाके हवेली लखा, पाकपतन, आरिफवाला, पुरेवाला, वहाड़ी, मेलसी और दुनियापुर की लाखों एकड़ अराजी को सैराब करके काबिले काश्त बनाया गया। मेन कैनाल के दाएं और बाएं तरफ वाक़या सैकड़ों देहात के नाम के साथ अंग्रेज़ी हरूफ EB इसके ईस्टर्न बार और WB इसकी वेस्टर्न बार को जाहिर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल के एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि तकरीबन 2/3 लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर कर हमारे हौसले बढ़ाएं। तो चलिए अब वीडियो की जानिब वापस चलते हैं। नीली बार कॉलोनी का कुल रकबा तो 16 लाख एकड़ से भी ज़ायद था, जिसमें से तकरीबन 10,64,000 एकड़ रकबा क्राउन लैंड यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की अराजी पर मुश्तमिल था और इसकी अलाटमेंट की जाना थी। इस सरकारी अराजी में से तकरीबन 8 लाख एकड़ रकबा ऐसा था जिसके लिए पानी साल भर दस्तयाब था, जबकि 2,60,000 एकड़ रकबा ऐसा था जिसके लिए नहरी पानी साल भर मुहैया नहीं किया जा सकता था। आबादकारी और ज़मीनों की अलाटमेंट का बाकायदा आगाज़ 1926 में हेड सुलेमान की तामीर मुकम्मल होने के बाद शुरू हो गया, लेकिन ज़मीनों की अलाटमेंट्स का ये सिलसिला काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार रहा। यहाँ तक कि 1947 में बर्र-ए-सगीर पाको हिंद की तकसीम तक इस कॉलोनी की कुछ ज़मीनें अभी तक अलाट न हो सकी थीं। नीली बार में ज़मीनों की अलाटमेंट के हवाले से इस कॉलोनी की अहम बात यह थी कि यहाँ पर घोड़ीपाल मरब्बों के लिए ज़मीन मुख्तिस नहीं की गई, जो कि लोअर बारी दुआब कॉलोनी और जेहलम कॉलोनी में
برٹش حکومت کی اولین ترجیح تھی۔ کالونی کا 8 لاکھ ایکڑ رقبہ جو کہ پیرینیل ایریگیشن لینڈ پر مشتمل تھا، جس کے لیے نہری پانی سال بھر دستیاب تھا۔ اس رقبے کا تقریباً 45% 3,62,000 ایکڑ رقبہ نیلامی کے ذریعے فروخت کرنے کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ کالونیز میں نیلامی کے لیے زمین جو مختص کی جاتی تھی وہ کل زمین کا بمشکل 5 سے 10% تک ہی ہوا کرتی تھی، اور اس زمین کی قیمت بھی مارکیٹ ویلیو سے عام طور پر کم ہی رکھی جاتی تھی۔ لیکن نیلی بار کالونی میں زمینوں کی قیمتوں کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق رکھنے اور بڑے پیمانے پر نیلام کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت اس منصوبے سے اپنا سرمایہ اور منافع جلد سے جلد واپس وصول کرنا چاہتی تھی۔ دراصل برٹش حکومت کو جنگ عظیم اول کے بعد مالی دشواریوں کا سامنا بھی تھا، اس لیے حکومت کو اب ضرورت آن پڑی تھی کہ نیلی بار کالونی سے جلد از جلد رقم کی وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ برٹش سرکار نے یہ لاکھوں ایکڑ زمین ایک ساتھ نیلامی کے لیے پیش نہیں کی تاکہ زمینوں کی ایک ساتھ بہت زیادہ سپلائی کی وجہ سے زمینوں کی قیمتیں نہ گرنے پائیں۔ سالانہ تقریباً 15,000 ایکڑ زمین اگلے 20 سے 25 سالوں میں فروخت کرنے کا منصوبہ نیلامی کے ذریعے بنایا گیا۔ زمینیں نیلام کرنے کا پروسیس مارکیٹ کی ڈیمانڈ پر بھی رکھا گیا، یعنی جب ڈیمانڈ اور مارکیٹ میں زمین کی قیمت اچھی ہو تب ہی زمین فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں لائی جائے۔ نیلامیوں کا آغاز مثبت انداز میں ہوا۔ پہلے 3 سالوں میں یعنی 1926 سے 29 تک 37,000 ایکڑ سے زائد زمین کی نیلامی کی گئی اور اس کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں، جو کہ اوسطاً 484 روپے فی ایکڑ تھی۔ لیکن 1929 سے 1939 کے دوران 10 سال میں 4,000 ایکڑ سے بھی کم زمین نیلام ہوئی اور اس کی قیمت بھی اوسطاً 252 روپے فی ایکڑ رہی، جبکہ 1939 کے بعد نیلامی کا عمل ایک بار کچھ بہتر ہوا اور قیمتیں بھی مستحکم ہونے لگیں۔ 1939 سے 1942 تک 4 سال میں 27,000 ایکڑ، جبکہ 1943 میں ایک ہی سال کے دوران 29,000 ایکڑ زمین نیلامی کے ذریعے فروخت ہوئی اور اوسط قیمت 1943 میں 686 روپے فی ایکڑ تک پہنچ گئی۔ زمینوں کی نیلامی کا عمل درمیان میں سست پڑنے اور قیمتیں گرنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ دراصل کالونی کے ابتدائی برسوں میں ہی نیلی بار کالونی کے ہمسائے میں واقع ریاست بہاولپور نے بھی ہزاروں ایکڑ زمین ظاہر ہے حاصل کی تھی اور بہاولپور ریاست بھی یہ زمینیں لیز کے لیے دے رہی تھی، جس سے نیلی بار کالونی میں زمینوں کی نیلامی اور ڈیمانڈ ظاہر ہے متاثر ہوئی۔ مزید یہ کہ ان سالوں میں پنجاب میں فصل بھی کچھ سالوں کے لیے بہتر نہ ہوئی، جس سے لوگوں کی قوت خرید میں بھی کمی آئی۔ سال 1929 میں ہی عالمی معاشی بحران نے جنم لیا جو اگلے کئی برس تک جاری رہا۔ یہ عالمی معاشی بحران دی گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور انسانی تاریخ کے بڑے معاشی بحرانوں میں سے ایک تھا۔ ان تمام وجوہات کے باعث 1929 میں نیلی بار کالونی کی زمینوں سمیت پنجاب بھر میں زمین کی مارکیٹ مکمل طور پر بیٹھ گئی۔ عالمی معاشی بحران کے خاتمے کے بعد بھی زمین کی مارکیٹ اور قیمت کو اپنی سطح پر واپس آنے میں تھوڑا وقت لگا۔ مجموعی طور پر 20 سالوں میں نیلی بار کالونی میں صرف 1,18,000 ایکڑ زمین ہی نیلامی کے ذریعے فروخت ہوئی، جو اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے کل رقبے کا صرف 1/3 بنتی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اس قدر منصوبہ بندی اور پلاننگ کے باوجود نیلی بار کالونی میں نیلامی کا عمل پنجاب کی کالونائزیشن کی تاریخ کا سب سے ناکام منصوبہ ثابت ہوا۔ نیلام ہونے والی زمینوں کے لیے ایگریکلچر کاسٹ کی شرط لازمی نہیں تھی، اس لیے یہ زمینیں ہر طبقہ فکر اور ہر مذہبی گروہ نے خریدیں۔ سکھوں اور مسلمانوں کے علاوہ اس کالونی کی نیلامی والی زمینوں کے سب سے بڑے خریدار ہندو تھے، جو کہ کاشتکاری یا زراعت کی بجائے عام طور پر تجارت یا کاروبار سے منسلک ہوا کرتے تھے۔ کالونی میں نیلام ہونے والی کل زمینوں کا 42% رقبہ ہندوؤں نے، 30% سکھوں نے، جبکہ مسلمانوں نے محض 28% ہی خریدا۔ دوستو، چونکہ برٹش حکومت نے یہ 3,62,000 ایکڑ زمین ہر سال چند ہزار ایکڑ کے حساب سے ہی نیلام کرنا تھی، اس لیے ایک اہم مسئلہ ان زمینوں کے استعمال کا تھا جو آئندہ یعنی مستقبل میں نیلام ہونا تھی لیکن دستیاب تھیں۔
اور خالی پڑی ہوئی تھیں۔ حکومت نے ان زمینوں کو عارضی طور پر لیز پر دینا شروع کر دی۔ یہ کم مدت کی لیزیں اتنی مقبول ہوئیں کہ 1931 تک 1,20,000 ایکڑ زمین لیز پر دی گئی، جو کہ بڑھ کر 1940 میں 3,20,000 ایکڑ تک پہنچ گئی۔ تقریباً 500 ایکڑ سے لے کر 2,000 ایکڑ تک کے رقبے کی یہ لیزز اشرافیہ یا مالدار افراد حکومت سے لیز پر لیتے اور انہیں چھوٹے کسانوں کو چھوٹے چھوٹے رقبوں کی صورت میں آگے لیز پر دے دیتے۔ 1930 کی دہائی میں ان ہزاروں لیزز پر چھوٹے کرایہ دار کرایوں میں اضافے سے قرضوں میں ڈوبتے چلے گئے اور انہوں نے ایک مزاحمتی تحریک شروع کر دی، جس نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ کرایوں میں کمی کر کے زمین بجائے بڑے بڑے ٹکڑوں کی صورت میں بڑے بڑے بااثر افراد اور ذمہ داروں کو دینے کے چھوٹے ذمہ داروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں دے۔ حکومت نے ان مظاہرین کے مطالبات کو مانا اور زمینیں چھوٹے پیمانے پر چھوٹے رقبوں کی صورت میں چھوٹے کسانوں کو دینا شروع کر دیں۔ لیز کے لیے مختص کیے گئے نیلی بار کالونی کے رقبے کے علاوہ رقبے کا ایک دوسرا بڑا حصہ 2,50,000 ایکڑ رقبہ کسانوں کو گرانٹس کے لیے مختص رکھا گیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ افراد بھی ان کسانوں کی گرانٹس میں سے گرانٹ لینے کے اہل ہوں گے جن کی زمینیں اپر جہلم اور اپر چناب کالونی میں زیر آب آنے یا دریائی کٹاؤ کے باعث متاثر ہو چکی ہیں۔ 1929 تک شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گجرات کے اضلاع کے ان ہزاروں متاثرین کو 70,000 ایکڑ سے زائد رقبہ کسان گرانٹس میں سے نیلی بار کالونی میں الاٹ کیا گیا۔ پیزنٹ گرانٹس یعنی کسانوں کی گرانٹس کے لیے مختص 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کے بقایا 1,80,000 ایکڑ رقبے کے لیے بھی حکومت کی ترجیح ماہر کسان تھے، جن کا تعلق سینٹرل پنجاب کے اضلاع فیروز پور، امرتسر، گرداسپور، جلندر، ہوشیارپور اور لدھیانہ سے تھا۔ ان کے علاوہ الاٹیز کا انتخاب لاہور، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، اٹک اور مظفر گڑھ سے بھی کیا گیا۔ ان سب الاٹیز کا تعلق جاٹ، آرائیں، گجر، کمبو، وٹو، جوئیا، ڈھڈی، ڈوگر اور ملک برادریوں سے تھا۔ واضح رہے کہ یہ کسان گرانٹس ایک ایک مربع زمین کی گرانٹس تھیں۔ پنجاب کی دیگر کینال کالونیز کی طرح نیلی بار کالونی میں بھی برٹش حکومت نے اپنے وفاداروں اور سیاسی حمایتی کو زمینیں ایوارڈ کی، جو تقریباً 37,000 ایکڑ پر مشتمل تھیں۔ اس نیلی بار کالونی میں سب سے بڑی 6,150 ایکڑ کی گرانٹ ضلع وہاڑی کے علاقے لوڈن سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھی سیاستدان علایار خان دولتانہ کو دی گئی، جو موجودہ رکن قومی اسمبلی تہمینہ دولتانہ کے داتا تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی گرانٹس حاصل کرنے والوں میں نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، منڈی شاہ جیونا سے خضر حیات شاہ اور ضلع منٹگمری سے سردار نونہال سنگھ شامل تھے۔ ان گرانٹس کے علاوہ تقریباً 75,000 ایکڑ زمین نیلی بار کالونی میں فوج اور خصوصاً ورلڈ وار 1 میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے لیے مختص کی گئی۔ اگرچہ فوج کے لیے مخصوص یہ زمینیں لگ بھگ کالونی کی نہری آبپاشی والی زمین کا 10% تھیں، لیکن پھر بھی یہ زمین پچھلی کالونیز کے مقابلے میں جتنی زمین ان کالونیز میں فوج کے لیے مختص کی گئی کافی کم تھی، جہاں لاکھوں ایکڑ اراضی فوج کو الاٹ کر دی جاتی تھی۔ 21,000 ایکڑ زمین مویشی پالنے کے لیے مخصوص کی گئی، جس میں سے 3,000 ایکڑ زمین کے 3 بڑے مویشی فارم قائم کیے گئے، جبکہ باقی 12,000 ایکڑ زمین کو چھوٹے کاشتکاروں میں مویشی پالنے کی شرط پر تقسیم کیے جانے کے لیے مختص کیا گیا۔ 2,000 ایکڑ زمین لائل پور ایگریکلچر کالج یعنی موجودہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے گریجویٹس کو عملی تربیت دینے کے لیے مختص کی گئی۔ طلبہ کو انہی زمینوں پر رہائش رکھنا تھی اور زرعی محکمہ کی نگرانی میں کام کرنا تھا، لیکن زرعی گریجویٹس کے لیے زمین مختص رکھنے کا یہ تجربہ کامیاب ثابت نہیں ہوا تھا۔ 3,500 ایکڑ زمین سبزی اور غلہ منڈیوں کے قیام کے لیے اور تقریباً اتنی ہی زمین پھلوں، سبزیوں اور بیجوں کی مختلف اقسام کی تجرباتی پیداوار کے لیے بھی اس کالونی میں مختص کی گئی تھی۔ 5,000 ایکڑ زمین ان غیر سرکاری افراد کو الاٹ کی گئی جنہوں نے حکومت کے لیے عام شہریوں کے طور پر پولیسنگ خدمات انجام دیں یا امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکومت کی مدد کی تھی۔ نان پیرینیل لینڈ یعنی ایسی زمینیں جہاں نہری پانی پورا سال دستیاب نہیں ہوا کرتا تھا، یہ زمینیں کل الاٹ ہونے والی زمین کا تقریباً 25% رقبہ تھیں۔ 2,60,000 ایکڑ رقبہ یہ بنتا تھا، جس میں سے 2,30,000 ایکڑ زمین مقامی کسانوں کو الاٹ کی گئی، جبکہ بقیہ 30,000 ایکڑ درخت پال اسکیم کے تحت الاٹ کی گئی تھی۔
ستلج ویلی پروجیکٹ مجموعی طور پر کوئی بہت زیادہ منافع بخش ثابت نہیں ہوا تھا۔ 1931 تک تو یہ نقصان میں ہی چلا تھا۔ ہاں البتہ 1930 کی دہائی کے باقی سالوں میں شرح منافع 5% سے کچھ کم تک یہ ضرور برٹش گورنمنٹ کو دیتا رہا۔ پاک بطن کینال کی تعمیر اور نیلی بار کالونی کے قیام سے عارف والا، بھورے والا، میلسی، کہروڑ پکا، دنیا پور اور لودھراں جیسے منڈی ٹاؤنز وجود میں آئے، جہاں قریبی دیہات سے آنے والی زرعی اجناس کی خرید و فروخت کے لیے غلہ منڈیاں قائم ہوئیں اور انہیں آس پاس کے دیہات سے ملانے کے لیے گزرگاہیں اور سڑکیں بھی تعمیر کی گئیں۔ ان منڈی ٹاؤنز کو ریل کے ذریعے دوسرے شہروں سے بھی ملایا گیا۔ یوں یہ علاقہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا چلا گیا۔ دوستو، نیلی بار کالونی برٹش پنجاب کی آخری کینال کالونی تھی۔ لگ بھگ 60 برس تک جاری رہنے والے ان کینال کالونیز منصوبوں نے پنجاب کی سوسائٹی اور معیشت کو یقیناً بدل کر رکھ دیا۔ نہروں سے آبپاشی کے وسیع منصوبوں نے بے آباد زمینوں کو زرخیز کھیتوں میں بدل دیا اور زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ انگریزوں نے اپنی سیاسی اور فوجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمینوں کی تقسیم کے دوران جو پالیسی اپنائی، اس نے پنجاب میں طبقاتی نظام کے ایسے بیج بوئے جو آج ایک صدی گزرنے کے بعد بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ دوستو، پنجاب کینال کالونیز کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے بتائیں۔ اور کیا آپ کا تعلق بھی نیلی بار کالونی سے ہے یا آپ کے آباء و اجداد کو بھی اس کالونی میں زمین الاٹ ہوئی تھی؟ تو کمنٹس میں ہمیں اپنی سٹوری سے ضرور آگاہ کریں۔ اور دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی، تحقیقاتی، تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔